बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत पुराना लतीफ़ा है, सब ने सुना होगा, लेकिन मैं इसको आज इसलिए रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये आज की सिचुएशन पे फिट होने जा रहा है। एक ट्रेन में एक आदमी, थोड़ा सा ताकतवर जानदार, पूरी सीट पर लेटा हुआ था। यानी वो सीट जिस पर 3 आदमी बैठते हैं, वो उस पर लेटा हुआ था चादर ओढ़ के। ट्रेन में रश और सारी ट्रेन फुल है, और वो एक आदमी जो है वो उसने 3 सीटें घेरी हुई हैं और लेटा हुआ है। और जो मुसाफिर आता है उसको कहता है कि भाई उठ के बैठो यार, हमें भी बैठने दो, और कोई जगह नहीं है, आप लेटे हुए क्यों हो? तो वो बड़े गुस्से से कहता था, ओए जानना नहीं है कौन है मैं? ओ, लोग डर जाते थे। और सर सॉरी सर, भाईजान लेटे रहें। 1 2 3 8 10 मुसाफिर आ रहे को जानना नहीं है कौन है मैं? सारे चुप करके, ओ गलती हो गई जनाब, लेटे रहें। एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा ताकतवर आ गया, पहलवान टाइप। उसने कहा, भाई लंबे क्यों लेटा हुआ है, लेट उठ के बैठ जगह थे। कहता जानना नहीं है कौन है मैं? उसने बाजू चढ़ाए, कहता कौन है तुम? चादर में से ही अंदर से बोला, थोड़ा सा मुंह से कहा के, चादर सरका के, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के, मैं बीमार हूँ भाजी। अच्छा अच्छा अच्छा, बीमार है तो फिर लेटर है। एक सदा ही है, मैं बीमार हूँ भाजी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईद की तातीलात से पहले तक, और सिर्फ एक रोज़ पहले तक, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तुला बैठा था कि इलेक्शन की तारीख का फैसला कर के ही जाना है। एक दिन पहले तमाम जमातों को भी नोटिस हो गया, सबको बुला लो। अटॉर्नी जनरल भी आ गए, पार्टियों के नुमाइंदे आ गए। ज़ाहिर है सारे सरबराह नहीं थे। ईद का आखिरी अशरा जो होता है रमज़ान का, भाई इबादतों का अरसा होता है, लोग उम्रे पे गए हुए होते हैं, इत्काफ़ में बैठे हुए होते हैं, जगराते कर रहे होते हैं, और अपने घरों को, आबाई इलाकों में गए हुए होते हैं। तो कोई फ्रूटफुल जवाब नहीं मिला कि उनका, लोग सब ने कहा ये कि ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो हुक्म हुआ कि जनाब आज ही 4 बजे ये पूछ के बताएं सबसे कि मुज़ाकरात जो है वो पे बैठने पे आमादा है, और किसी एक डेट पर वो कंसेंसस कर लेंगे। अगर कंसेंसस कर लेते हैं, इत्तफाक राय कर लेते हैं, तो मुल्की हालात ऐसे हैं वैसे हैं, 120 दिन तो गुजर ही चुके हैं, तो हम जो है वो उस पर नई डेट पे इत्तफाक कर लेंगे। लेकिन फिर वो कुछ लो कुछ दो होगा, ये नहीं होगा कि बस अक्टूबर में ही इलेक्शन हो। मुज़ाकरात का मकसद कुछ लो और दो ही होता है। उस रोज़ सिराजुल हक साहब, जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, उन्होंने कोर्ट में आके बहुत ही खूबसूरत एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि पार्टियाँ मुज़ाकरात करें और बैठें और इकट्ठी हों, और इस मुल्क को बुरान से निकालें जो सियासी और आइनी बुरान चल रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात ही हल है और सियासतदानों का काम मुज़ाकरात करना ही है। उन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन जो है ये एक ऐसी ट्रेन है। उन्होंने कहा कि जनाब जो इलेक्शन है ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें पूरा पाकिस्तान सवार होता है, करोड़ों लोग, और हर एक का अपना कंसर्न होता है। किसी का कोई इलेक्शन लड़ना होता है, किसी को पार्टी एफिलिएशन होती है, कोई उनका नुमाइंदा होता है, कोई उनका एजेंट होता है, कोई उनके वोटर्स होते हैं, और पूरा पाकिस्तान बोल होता है। और जिस ट्रेन में सबको सवार होना होता है, ये किसी फ़र्द वाहिद की ज़ाती मोटर कार नहीं है जिसको जिसका जब जी चाहे ब्रेक लगा दे, जिधर को जी चाहे मोड़ दे, और फिर जब दिल चले चाहे चला दे। तो अदालत को फैसला करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना है कि क्या ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर फैसला दिया जा रहा है। क्यों ये क्यों गौर नहीं किया गया कि असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गई? असम्बलियों के ख़िलाफ़ क्या कोई एहतजाज था? क्या लोग असम्बलियों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे? क्या पूरे सूबा के में कोई एक भी एहतजाजी मुजाहरा या मुतालबा सामने आया कि असम्बली तोड़ी जाए? किसके कहने पे असम्बली तोड़ी गई?
اور یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ جب کھیل تماشا ہے کہ جب جی چاہا اسمبلی توڑ دی اور جب اس کے بعد الیکشن کے لیے شور مچانا شروع کر دیا. اور جناب چیف جسٹس صاحب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کئی ایسے واقعات ہوا ہے جس کی وجہ سے 90 روز کا الیکشن کچھ ڈیلے کر کے آگے لے جانا پڑا. 90 دن کی ڈیڈ لائن گزرنے سے کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اور کوئی آئین نہیں ٹوٹا. اور اب بھی وہ 90 دن کی مدت تو گزر ہی چکی ہے، اور جو تاریخ آپ نے دی ہے اس پہ بھی وہ بھی 120 دن کے بعد کی. تو جہاں 120 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے وہاں 220 320 دن کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں اور ایک اتفاق رائے سے فیصلہ ہے. اس تقریر کے بعد چہرے تو ماشاءاللہ تینوں جج صاحبان کے دیکھنے والے تھے کہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن چیف جسٹس نے پھر ایک تقریر کی، ہم آئین پر عمل درآمد چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بحران کا حل نکلے اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی عملداری ہو اور ہمارا کسی سے کوئی ذاتی لگاؤ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وقت کم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں طے کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ مذاکرات کے لیے کب بیٹھنا ہے. تو شام کو 4 بجے بتا دیں، شام کو ابھی 2 بجے بتا دیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے اٹھ کر گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کچھ بولنے لگے تو انہیں روک دیا گیا، نہیں آپ بات نہیں کر سکتے. کون ہے تم؟ انہوں نے کہا جناب میں اپنے وکیل سے، انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ 1 بج گئے، سب لوگ اپنے اپنے آبائی شہروں میں، ان سے رابطے کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، کم از کم 3-4 بجے کا ٹائم لے لیں. وہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹائم زیادہ دیتے ہیں، 1 گھنٹہ کم ہے. اچھا 4 بجے آ جائیں. اب جناب سب بیٹھ گئے 4 بجے کے انتظار میں، سارا میڈیا، سارے وکیل، جج صاحبان بھی اپنے چمروں میں جا کے بیٹھ گئے. اور 4 بجے مشکل سے 2 گھنٹے گزارے، 3 گھنٹے، اور 4 بجے عدالت میں آ کے بیٹھ گئے. بیٹھے میں 5 بجے اعلان ہوتا ہے کہ جناب سماعت جو ہے وہ 27 ستمبر تک، 27 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. باہر نکلے تو اٹارنی جنرل اور فاروق نائک صاحب جا رہے تھے، وہ کورٹ میں گئے ہی نہیں تھے، اے جی کے چیمبر سے ہی واپس جا رہے تھے. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے ان کو بتا دیا کہ تمام سربراہان اپنے اپنے آبائی علاقوں میں پہلے ہی جا چکے ہیں عید منانے، اور عبادات کا عشرہ ہے، سب مصروف ہیں، تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہوا، تو عید کے بعد بات کریں گے. جس کے بعد ہمیں 27 کی تاریخ مل گئی. تو ناظرین، آج تھی 25، پہلا ورکنگ ڈے. تو آج 26 پہلا ورکنگ ڈے، اور کل جو ہے اس کی سماعت ہونی تھی. اس کیس کی، کس کیس کی؟ پنجاب میں الیکشن کی. اور سیاستدانوں کے نمائندوں نے آ کر بتانا تھا کہ مذاکرات کب کرنے اور کیسے کرنے. لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اپنے خطاب میں بہت اچھے سے بتا چکے کہ، اور یہ پوچھ چکے کہ کس سے مذاکرات کریں بھائی؟ اس سے مذاکرات کریں جسے اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا. آپ اس کے اوپر جو نااہلی کے 50 مقدمات ہیں، جس میں اس کی بیٹی چھپانے کا کیس ہے، جس میں اس کے فارن فنڈنگ کا کیس ہے، جس میں اس کے توشہ خانہ کا کیس ہے، اور بے شمار کیسز ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کے کیسز ہیں، عدالتوں پر حملوں کے کیسز ہیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک کی بھی سماعت کر کے اس پہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے آپ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے مذاکرات کرو، جو لانچ کیا گیا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اور جس نے اپنی 4 سالہ حکومت میں کوئی ایک منصوبہ نہیں لگایا اور ملک کو مقروض کر کے اور معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ ہمیں کہتے ہیں اس سے مذاکرات کریں؟ ہم ہرگز اس سے مذاکرات نہیں کریں گے. ہم مذاکرات کریں گے تو سیاستدانوں سے کریں گے. آج آپ کو آئین یاد آ رہا ہے یک طرفہ طور پہ، آپ کسی کی خواہش پر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوگا. تو آج سماعت تھی. بہرحال مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان عدالت میں جا کر نہیں دیا، پی ڈی ایم کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. لیکن باقی تمام جماعتوں نے یہ موقف رکھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف کون ہے تم؟ وہ والا
تھریٹ بھی تھا کہ جناب اگر پارلیمنٹ نے آپ کا بل مستر کر دیا ہے فنڈ جاری کرنے کا، تو اس کا مطلب ہے آپ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو اس کے تناظر میں فیصلہ تو حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے کے دکھا دے گی کہ بھائی اعتماد ہم نے نہیں کھویا۔ اور آج کابینہ کا اجلاس بھی تھا آج، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ یہ فیصلہ ابھی حتمی طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن بہرحال مذاکرات کرنے ہی کی بات ہو رہی ہے، جس پر عمران خان صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کی آڑ لے کر الیکشن پروسیس کو ڈیلے کیا جائے۔ خان صاحب، اب مذاکرات کا شوق سیاستدانوں کو نہیں ہو رہا، پی ڈی ایم کو نہیں ہو رہا، اور مذاکرات کے لیے زور آپ کے محبوب چیف جسٹس نے ڈالا ہوا ہے، جن پر دباؤ ان کی اپنی ساس کا ہے۔ پتہ نہیں شاید ساس کا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ ہے تو 2 خواتین کی آپس کی گفتگو، فیملیز کی اپنی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ بھلے کہیں کہ عمران خان کو آ جانا چاہیے اور اس کو نہیں رہنا چاہیے، اور وہ ملک کو مارشاء اللہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے، یہاں تک تو یہ آپس کی پولیٹیکل گفتگو ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عمر کو یہ کہا اور میں نے منیب کو میسج کیا، اور منیب، یہ عمر جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور منیب ہے جسٹس منیب اختر صاحب، اور انہوں نے مجھے جواب میں ایموجی بھیجی جس میں اس شکل نے دانتوں میں زبان دبائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ میسیجنگ کرنا دونوں جج صاحبان کو جو اس کیس کا فیصلہ کر رہے ہیں، ایک خاتون کا جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اثر انداز ہونے کے مترادف نہیں ہے؟ یا ججز اگر اس سے متاثر نہیں بھی ہو رہے، تو کیا یہ ان فیملیز کی بھرپور کوشش نہیں ہے ججز پر دباؤ ڈالنے کی؟ اور جب ایسی کوئی کوشش ہو کسی جانب سے، اور جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ان کی فیملیز اس حد تک دلچسپی رکھتی ہیں اور انوالو ہیں، اور کہ وہ ججز کو میسیجنگ بھی کر رہی ہیں، ان سے ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں، اور اس پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، اور کنڈکٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کنڈکٹ سے یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ کسی پریشر میں ہیں، لیکن کنڈکٹ سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہر حال میں ان کی خواہش کو عملی جامہ پہنوانا چاہتے ہیں۔ 9 کا جج آپ نے 2 جج پر اعتراض کے بعد یہ کہہ کے کہ دے ہیو ریکیوزڈ رسپیکٹیبلی 7 کا کر دیا، 7 میں سے 2 کی ریمارکس کو بنیاد بنا کر ان کو ڈراپ کر دیا، اور پھر وہ 2 اور الگ ہو گئے مختلف اعتراضات کی بات پر۔ اتنا بڑا بینچ ٹوٹنے کے باوجود آپ 3 کا بینچ مسلسل لے کر بیٹھے میں، جبکہ باقی 4 الگ ہونے والے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا، یہ مسترد ہونا چاہیے، لیکن آپ 3 کہہ رہے ہیں نہیں، مذاکرات کرو اور الیکشن کرو۔ اور جبکہ کیس یہ بنتا تھا کہ سو موٹو مسترد، اور ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو۔ ناظرین، بہرحال یہ کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا، یہ کیس مقرر تھا کل سماعت کے لیے، لیکن آج یہ ہوا کہ آج جو عام مقدمات کی لسٹ تھی 12 کیسز کی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نے سنی تھی، جس میں دیگر 2 ججز میں جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس محمد امین شامل تھے۔ یہ اس لیے شامل کیے گئے تھے شو کرنے کے لیے کہ ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے اور ہم آپس میں بینچ بنا رہے ہیں، لیکن وہ سماعتیں آج نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کی عدالت کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، جب ان مقدمات کے وکلاء اور سائلان عدالت پہنچے تو پتہ چلا کہ عدالت بند ہے اور مقدمات کی سماعت نہیں ہو رہی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس اویلیبل نہ ہوں تو جو نیکسٹ سینئر جج ہے ان کی سربراہی میں جو بینچ بنتا ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کے سماعت کرتا ہے۔ تو جو دوسرا بینچ تھا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، وہ کورٹ روم نمبر 2 میں موجود تھا، لیکن وہاں بھی سماعتیں نہیں ہوئی، اور اس کی بھی سماعتیں ڈی لسٹ ہو گئیں۔ جو بینچ 1 کی سماعتیں منسوخ ہونے کی وجہ سامنے آئی ہے، وہ بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا پیغام آیا ہے کہ میں بیمار ہوں پا جی۔ بیماری کیا ہے؟ جسم درد، فلو اور زکام، بخار اور فلو۔ آج تک میرا نہیں خیال کہ اس قدر نارمل سی بیماری پر جسم درد، فلو اور
ज़ुकाम पर 12 केसेस की समात मुलतवी हुई। 2 गोलियाँ पैनाडोल खा के बैठ जाओ तो बड़े आराम से 3 घंटे गुजर जाते हैं। और लेकिन देखते हैं कि ये बीमारी आर्जी थी, सिर्फ आज तक की थी, या दायमी है और कल भी चलेगी। नाज़रीन, कल बीमारी जारी रहती है या बीमारी ख़त्म होने के बाद उस केस की समात होगी जो 27 तारीख तक के लिए मुलतवी हुआ था, और जब समात होगी तो उसमें कार्रवाई क्या होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल आप गुजारा कीजिए इस मैसेज पर, मैं बीमार हाँ पाजी। इजाज़त दीजिए। रोशन रिपोर्ट, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।